बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 11 मार्च और दिन है मंगल का। काफ़ी सारे इश्यूज़ पर आज की व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि इस मौजूदा चुनतखीब रजीम को अमरीका से भी इनकार हो गया है और पाकिस्तानी अवाम भी इनके साथ नहीं है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रंप के साथ खेला गया जो खेल था वो इनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया है। एक बड़ा दावा जो है इस हवाले से वो सामने आया है और इमरान खान साहब की रिहाई और कुछ अहम शख्सियात के ऊपर पाबंदी से मुतल्लिक जो विल्सन का जो बिल है, इस पर जी जो विल्सन ने काफ़ी दिन के बाद आज जो ट्वीट है वो की है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। इसके साथ ही जी मुश्तरका इजलास हुआ। इस मुश्तरका इजलास में आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने शिरकत करना थी लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके दरमियान एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में एक फ़ाइनल फार्मूला तय किया गया है। ये फार्मूला क्या है और कैसे दोनों के जो एक इत्तेहाद है वो आगे चलेगा, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब के मुकदमात जो कि अडयाला जेल में चल रहे हैं, इस पर भी एक डेवलपमेंट सामने आई है, उसकी भी डिटेल्स आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो जी आगाज़ करते हैं जो अमरीका और पाकिस्तान दोनों से जो ये चुनतखीब रजीम है इनको हिमायत नहीं मिल रही। चीज़ें तो कंट्रोल करने की ताकत की बुनियाद पर कोशिश इनकी जानिब से भरपूर की गई, लेकिन जितना ये समझते हैं कि हमने अब इस मामले को कंट्रोल कर लिया, अदलिया को कर लिया है, दीगर चीज़ों को कर लिया, ब्यूरोक्रेसी को कर लिया है, उतना ही इनके हाथ से जो चीज़ें हैं वो निकल गई हैं। अब हुआ कुछ यूँ है जी कि पाकिस्तान के तुर्कमानिस्तान में तैनात जो सफ़ीर हैं इनको अमेरिका दाखिल होने से रोक दिया गया और लॉस एंजलिस से इनको डीपोर्ट किया गया। अब ये जो है एक सफारती सतह पर एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि हजीमत की बात होती है किसी भी मुल्क के लिए कि उनका सफ़ीर, क्योंकि जो सफ़ीर होता है जो उसके पास पासपोर्ट होता है वो कोई आम जो अगर पाकिस्तानी या शहरी सफ़र कर रहा हो तो वो पासपोर्ट नहीं होता। फिर उनको रोकना दाखिले से और फिर वहीं एयरपोर्ट से ही डिपोर्ट करना, तो ये जी ये इस चुनतखिब रजीम की या इस चुनतखिब हुकूमत की इस वक्त वैल्यू रह गई है पूरी दुनिया में कि उनके एक सफ़ीर को इस तरह से ह्यूमिलेटिंग तरीके से रोक कर और फिर उसके बाद जो डिपोर्ट है वो किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जी ये दावा सामने आया है शहजाद अकबर साहब का कि शरीफुल्लाह जो हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया और फिर उसके बाद अमेरिका चूँकि उसका डिमांड कर रहा था जी कि ये हमारे हवाले किया जाए, आप इसको अरेस्ट करें, तो उसको अरेस्ट तो कर लिया गया लेकिन उसको अरेस्ट करने और हवाले करने के बाद जो एक बड़े बड़े दावे सामने आए, या आप यूँ समझें कि जितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर शरीफुल्लाह को पेश किया गया कि कोई बहुत बड़ा एक मास्टरमाइंड जो है वो हमने पकड़ लिया है, तो इस पर जी अब शहजाद अकबर साहब जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये एक जो खेल था जी वो खेला गया ट्रंप के साथ, उनके अपने ही ट्रंप की जो अपनी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से जी कि चलें हम ये बताएंगे जी कि देखेंगे कितना बड़ा ये एक जो कारनामा है वो अंजाम दे दिया गया है, क्योंकि इसका लेवल उतना बड़ा नहीं था जितना बढ़ाकर इसको जो पेश है वो किया गया। तो ट्रंप ये जो सारी चीज़ें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता समझ रहा है और जो ये रजीम है मौजूदा, इस रजीम की अमेरिका से भी हिमायत जो ये हासिल करने की कोशिशें कर रहे थे वो भी इनको नहीं मिल रही, वहाँ से भी इनको इनकार हो रहा है। ये जो दो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक शहजाद अकबर साहब का जो दावा आया और दूसरा ये पाकिस्तान के तुर्कमानिस्तान में तैनात सफ़ीर के साथ जो कुछ हुआ, फिर जो कुछ ट्रैवल एडवाइजरी जारी हुई और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से भी इम्कान है जी कि 2-3 दिन तक इस हवाले से कन्फर्म पता चल जाएगा कि शहरियों के ऊपर जो ट्रैवल बैन है शायद वो लग जाए। तो एक तरफ तो जी ये भंगड़े डाल रहे थे कि ट्रंप ने हमारा शुक्रिया अदा कर दिया और दूसरी तरफ ये जो सारे फैसले ट्रंप की जानिब से सामने आ रहे हैं, तो ये फैसले तो ये नहीं बताते कि आपके कोई जो ताल्लुकात हैं या वो जो शुक्रिया अदा किया और उस शुक्रिया के ऊपर जो आपने भंगड़े डाले, आपको भंगड़े डालने भी चाहिए थे उसके ऊपर या नहीं, तो वहाँ से भी इनको कोई हिमायत नहीं मिल रही और अंदर से पाकिस्तानी अवाम की तो इनके साथ जो हिमायत है वो है ही नहीं। तो इस पर वैसे पहले भी मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में कि अप्रैल का जो महीना है वो बड़ा डिसाइसिव महीना है। इसमें कुछ आलमी सतह पर भी बड़े फैसले सामने आएंगे और फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी इमरान खान साहब एक और जो एहतजाज की या सड़कों पर आने की कॉल है
وہ ممکنہ طور پر جو اپریل میں دینے جا رہے ہیں، تو اگر بڑی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں باہر اور پھر اس کے بعد عالمی سطح پر بھی دباؤ مزید بڑھتا ہے، کوئی حمایت نہیں ملتی عرب کنٹریز کی طرف سے بھی ابھی تک کچھ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ان کے حق میں، تو پھر اس کے بعد اس رجیم کا تخت الٹنے کے علاوہ کوئی جو دوسرا راستہ ہے وہ نہیں ہوگا اور ان کو گھر جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ آگے چلتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں جی کہ جو ولسن نے جی ایک ٹویٹ کی ہے، کافی دنوں سے جو ولسن کے اوپر یہ سوال ہو رہا تھا جی کہ آخر کیوں جو ولسن کی جانب سے وہ بل ایک لے کر آنے جا رہے تھے، اور اس بل میں جی بہت ساری پاکستان کی طاقتور شخصیات ہیں جی جن کے اوپر جو بین ہے امریکہ میں داخلے کے حوالے سے وہ لگانے سے متعلق بل تھا، تو ایک دم سے جو خاموشی ہے وہ کیوں ہو گئی ہے؟ تو ایک تو جی جو ولسن یہ جو بل لے کر آ رہا ہے اس پر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ بل اس طرح سے نہیں آئے گا، اس بل کی جو حمایت ہے اچھی خاصی وہ اکٹھی کی جا رہی ہے اور اس سے اچھی خاصی حمایت مل بھی گئی ہے، کیونکہ جب یہ پیش کیا جائے گا وہاں کی جو ان کی پارلیمنٹ ہوتی ہے امریکہ کی، تو اسے اتنی مضبوطی کے ساتھ اتنی حمایت حاصل ہوگی کہ جو اس کا مقصد ہے وہ حاصل ہوگا اور یہ جو بل ہے وہ پاس ہوگا۔ تو ایک نئی ٹویٹ سامنے آئی ہے جو ولسن کی، اور اس ٹویٹ میں ایک مرتبہ پھر سے جو ولسن نے فری عمران خان کا جو نعرہ ہے وہ لگا دیا ہے۔ تو بہت سارے جو شادیانے بجا رہے تھے شکریہ کے اوپر، تو ان کے لیے مایوسی کی ایک اور خبر ہے جی۔ ایک تو امریکہ سے کوئی حمایت نہیں مل رہی، پاکستانی عوام آلریڈی آپ کی حمایت نہیں کر رہے، وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اوپر سے یہ جو بل ہے اس حوالے سے بھی یہ جو ولسن کی جانب سے پہلے خاموشی تھی، تو ایک دم سے ان کی طرف سے بھی جو ٹویٹ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ آگے چلتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں جی کہ مشترکہ سیشن ہوا، اور اس مشترکہ سیشن سے آصف علی زرداری جو ہیں انہوں نے خطاب بھی کیا، لیکن حیران کن بات یہاں پر یہ تھی جی کہ اس سیشن کے اندر آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی جانب سے بھی شرکت کی جانی تھی، اور دیگر چیفز کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے یعنی کہ فضائیہ کے اور جو بحریہ کے انہوں نے بھی شرکت کرنی تھی۔ بہرحال جی آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اندر جو شرکت ہے وہ نہیں کی، اور یہ ایک بڑا جو سوال تھا جی وہ بھی کھڑا ہوا کہ آخر کیوں ان کی جانب سے جو شرکت ہے وہ نہیں کی گئی۔ بہرحال جو یہ اجلاس ہوا بھی، اس اجلاس کے اندر آپ کو دو ڈیولپمنٹس بتاؤں تو ایک تو یہ جی کہ جو حکومتی اراکین تھے، حکومتی بینچز تھے، ان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کافی پریشان اور گھبرائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پریشانی اور گھبراہٹ کی وجہ کیا تھی کہ مطلب ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ بیٹھے ہیں اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور جو احتجاج ہے وہ بھی اس مشترکہ سیشن کے اندر کیا، جو پلے کارڈز تھے وہ لے کر آئے، اور عمران خان صاحب کے حق میں نعرے جو تھے وہ بھی لگائے گئے، قیدی 804 کی رہائی کے حوالے سے بھی جو نعرے تھے وہ اس میں لگائے گئے۔ تو یہ مشترکہ سیشن کے حوالے سے چھوٹی سی خبر تھی، میں نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ آصف علی زرداری نے اس میں خطاب بھی کیا، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے میں شیئر کر دوں، کوئی اتنا امپورٹنٹ وہ خطاب نہیں تھا۔ آگے چلتے ہوئے جی عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے بھی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جی۔ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں جی، ایک ٹائم تھا جب ریگولر بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر ان کو جو کیسز تھے وہ لگ بھی رہے تھے، اور مطلب ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو سماعتیں تھی بلکہ 9-10 بجے تک، 12 بجے تک ان کے کیسز کی جو سماعتیں تھی وہ چل رہی تھی، اور یہ تب ہو رہا تھا جی کہ جب ان کے کیسز کے فیصلے اور جو سزائیں تھی وہ عمران خان صاحب کو سنانا تھی، لیکن اچانک سے ان کے کیسز کی جو سماعتیں ہیں جی وہ رک جاتی ہیں، اور لمبی اس میں جو تاریخ ہے وہ آ جاتی ہے، اور لمبی تاریخ دینے کے باوجود آج کیس کی سماعت ہونا تھی توشہ خانہ 2 کی، لیکن اس پر بھی یہ خبر سامنے آئی جی کہ اس کیس کو بھی سماعت کے لیے منسوخ کر دیا گیا ہے، اور بعد میں اب اس کیس کی سماعت ہوگی، کب ہوگی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب بظاہر اس کی جو وجہ ہے وہ کیا سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو اس وقت امپورٹنٹ کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو رابطے ہو رہے ہیں، ویسے تو میں اپنے ولاگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ان کے اوپر کوئی زیادہ اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کو۔ مولانا فضل الرحمان سے اگر آپ یہ امید لگائیں گے جی کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے، سڑکوں پر نکلیں گے اور کوئی انقلاب مل کر وہ ساتھ لے کر آئیں گے، تو یہ امید ان سے نہ رکھیے۔ وہ جو ہے وہ بند کمروں میں بیٹھ کر معاملات پہلے طے کرنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے تحت اگر وہ دھرنا بھی لائیں یا کچھ بھی لے کر آئیں اس کے تحت ہی وہ باہر نکلیں گے، اور جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ جس سائڈ پر میں کھڑا ہوں جی
وہ سائڈ جیتے گی تو وہ اس سائڈ پر جائیں گے. تو اس لیے مولانا صاحب سے کوئی زیادہ امید لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال پھر بھی جو منتخب ہیں جو کہ گھبرائے بھی ہوئے ہیں اور پریشان بھی ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں مولانا صاحب جو ہیں وہ اگر عمران خان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر تو مزید جو ہے وہ ہماری بینڈ بچ جائے گی. تو اب کیا جا رہا ہے جی کہ اصل میں عمران خان صاحب کی جو کیسز ہیں یہ نہ لگا کر ایک چیز جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جو رابطہ تھا عوام کا وہ منقطع کر دیا گیا ہے. کیسز کے دوران وکلا اور میڈیا جو تھے وہ دونوں موجود ہوتے تھے, فیملی بھی موجود ہوتی تھی. اس سے کیا ہوتا تھا کہ ایک رابطہ رہتا تھا, عمران خان صاحب گفتگو کرتے تھے, باہر آ کر چیزیں رپورٹ ہوتی تھی, عوام تک ان کا جو میسیج ہے جو پیغام ہے وہ پہنچتا تھا, ایک رابطہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا رہتا تھا. تو بہرحال جی یہ رابطہ اب منقطع کر دیا گیا ہے. اور اس سٹیج پر خاص طور پر آپ دیکھیں گے جب احتجاج کی تیاریاں اگلے مہینے میں عمران خان صاحب جو ہے وہ سڑکوں پر ایک مرتبہ پھر سے جو ہے وہ لانا چاہ رہے ہیں اور احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں, تو اگر رابطہ ہی منقطع ہو جائے گا تو کیسے لوگوں کو وہ باہر نکال پائیں گے. آگے ہمارے ساتھ پاس 2 ایگزامپلز ہیں جی. ایک جب علی امین گنڈا پور صاحب وہ جو 8 اضلاع پھلانگ کر کے پی آئے تھے تو وہاں پر بھی عمران خان صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا, اور اوپر سے جو لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ بھی جو رابطہ تھا وہ منقطع ہو گیا تھا. تو عوام جو تھی وہ پھر لیڈر لیس ہو گئی تھی, ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں تھی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ڈی چوک تو سب پہنچ گئے ہوئے تھے. پھر اسی طرح سے 26 نومبر کو بھی یہی جو کام ہے وہ ہوا. تو اس میں جی علی امین گنڈا پور کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں, اس پر بھی میں آگے آتا ہوں. لیکن اس میں ایک پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ایک سیٹ بیک تھا وہ یہی تھا کہ رابطہ منقطع ہو گیا تھا اور عوام کو معلوم نہیں تھا کہ آگے جو سٹیپ ہے وہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ابھی بھی عمران خان صاحب سے رابطہ جو ہے وہ منقطع کیا گیا, پیغامات جو ہیں وہ نہیں آ رہے. اور اس کی جو ایک مین ریزن بتائی جا رہی ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے جو اتحاد قائم کرنے کی کوششیں اس وقت ہو رہی ہیں, تو اس میں عمران خان صاحب کی کوئی رائے جو ہے یا کوئی پیغام نہ آئے. اور جو کل ایک ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور مولانا صاحب کی جماعت کی, تو اس میں بھی حتمی طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ جس فارمولے کے اوپر بھی ہم چلیں گے اس میں جو ایک حتمی منظوری ہے وہ عمران خان صاحب سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے لی جائے, اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور جو ہمیں منظوری ملی اس کے مطابق ان چیزوں کو لے کر ہم آگے چلیں گے. اب مولانا فضل الرحمان سے تو چلیں, وہ منظوری لیں گے یا جو کچھ بھی ہو جائے گا. اب عمران خان صاحب سے کیسے جو منظوری ہے وہ لی جائے گی, ان سے تو رابطہ ہی نہیں ہو رہا, نہ سیاسی ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں, صرف اور صرف فیملی سے ان کی ملاقات ہو پا رہی ہے, وہ بھی فیملی والوں نے احتجاج کیا تھا. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو احتجاج بھی نہیں کر رہی, صرف اجلاس بلا رہی ہے جی کہ ہم ڈیرہ جیل کے باہر سارے ایم این ایز ایم پی ایز احتجاج کریں یا نہ کریں, اور اس کا بھی کوئی جو نتیجہ ہے وہ نہیں نکل رہا. تو ایک تو یہ خبر تھی. سی ایم کے پی کے حوالے سے جی بڑی کچھ تشویشناک قسم کی, خطرناک قسم کی خبریں آ رہی ہیں, اور وہ یہ ہیں جی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ لائل نہیں ہیں. اور صدیق جان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں کسی نے یہ بتایا جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں کہ خان صاحب نے گنڈا پور کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جب میں باہر آؤں گا تو اس کو نہ صرف سی ایم کے پی سے میں ہٹاؤں گا بلکہ اس کو میں پارٹی سے بھی نکالوں گا. اب یہ جو رابطہ عمران خان صاحب سے منقطع ہوا ہے اس پر جی یہ بھی ایک دعویٰ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب اس میں ظاہر سی بات ہے کوئی کنفرمیشن تو نہیں سامنے آ رہی کہ یہ بھی علی امین گنڈا پور کی وجہ سے ہی ہوا ہے, اور علی امین گنڈا پور خود بھی 1 مہینے سے ان کی عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہے وہ نہیں ہوئی, اور جو کچھ ملاقات لوگ کر بھی رہے تھے تو ان میں سے بھی کچھ باہر آ کر ہی بتاتے ہیں جی کہ گنڈا پور کی وجہ سے ان کی بھی جو ملاقاتیں ہیں وہ نہیں ہو رہی. اور ظاہر سی بات ہے جو احتجاج ہے یا عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر سے اپنا جو ہے وہ سڑکوں پر آنے کا جو اعلان کر رہے ہیں یا جو کوئی اسٹریٹجی وغیرہ وہ کس کے تھرو عمران خان صاحب پہنچاتے ہیں. ایک تو پارٹی لیڈرشپ سے ملاقات ہوتی ہے, یا پھر یہ ہے جی کہ علی امین گنڈا پور سے ملاقات ہوتی ہے, اور علی امین گنڈا پور اس وقت سی ایم کے پی ہیں تو ساری انفارمیشن جو ہے وہ ان کے پاس رہتی ہے. تو سی ایم کے پی گنڈا پور جو ہیں ان کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں, اور یہ جو سوالات ہیں یا جو ان کے حوالے سے خدشات ہیں یہ مزید مضبوط اس طرح سے بھی ہو جاتے ہیں کہ شیر افضل مروت بھی اس ٹائم پر گنڈا پور کی جو حمایت ہے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب مروت صاحب تو رانگ نمبر پروف ہوئے, انہیں عمران خان صاحب نے پارٹی سے تو نکال ہی دیا ہے, اور انہوں نے اب کیا کرنا شروع کر دیا جی کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی جڑوں کو وہ ہلانے میں اس وقت مصروف ہیں. حالانکہ جو کچھ مرضی وہ کہتے پھریں ان کی ویلیو 0 تھی. عمران خان صاحب کے ساتھ وہ ملے تھے تب ہی لوگوں نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا تھا, تو اب وہ عمران خان صاحب سے ہٹ چکے ہیں, عمران خان صاحب نے ان کو نکال دیا پارٹی سے.
تو اب ذرا وہ الیکشن لڑیں اور الیکشن جیت کر دکھا دیں، اور ان کے مقابلے میں عمران خان کسی ان نون پرسن کو بھی الیکشن میں کھڑا کر دیں تو وہ بھی الیکشن جیت کر جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ جائے گا۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔